मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला हम सब पर रहमत की बारिश करे और अपने फजल व एहसानात का हकदार बनाए और हमें तौफीक दे कि हम उसके अहकामात के मुताबिक अमल कर सकें। आदम अलैहिस्सलाम से भी सा हुई और शैतान ने भी जुर्म किया। कुरान शरीफ की तालीमात के मुताबिक शैतान ने आदम को वर्गला दिया, फज़ल्लहु शैतान। लेकिन शैतान से जुर्म किसने करवाया? ये तो मिला कि शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हवा को वर्गला दिया, जिससे उनसे खता सरद हो गई। लेकिन जो खता शैतान ने की, क्या उसे भी किसी ने वर्गलाया था? इसका जवाब नहीं मिलता। यही वो बुनियाद है जहां पर आकर कुछ लोगों ने अपनी सोच के मुताबिक उस वहदहु ला शरीक को दो हैसियतों में तकसीम कर दिया। एक का नाम अहरमन हो गया और एक का नाम यज़दान हो गया। इसके पीछे अगरचे उनका खलूस था, वो ये समझते थे कि खुदाए अजीम बरतर से किसी गुनाह में मदद देना, गुनाह की ताकत देना, ये उसकी ज़ात के लिए मुनासिब नहीं है। तो उन्होंने अहरमन का लफ्ज़ तख्लीक कर लिया, यानी अहरमन जो बुराई का खुदा है और यज़दान जो नेकी का खुदा है। जब ये दोनों लफ्ज़ तख्लीक हुए तो उस वक्त इंसानी तालीम, इंसानी मालूमात, इनका म्यार भी ये नहीं था जो आज है। आइए देखते हैं कि ये बात किस रुख को जाती है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब तख्लीक किया तो दो चीज़ें थीं। उसके जिस्म को बनाने के लिए मट्टी ज़मीन से गई और फिर जब उस अल्लाह ताला ने बुत बना लिया तो उसमें अपनी रूह फूंकी। यही वो बुनियाद है। ज़मीन की मोहब्बत, ज़मीन की चीज़ों से उल्फत, ये नफ्स के हिस्से में आई जो मिट्टी से बना था, और रूह के हिस्से में अल्लाह की मोहब्बत आई, अल्लाह से तअल्लुक़ आया, और ये दोनों इंसान में मौजूद हैं। कहते हैं शैतान को औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जब पढ़ा जाता तो वो भाग जाता है, लेकिन नफ्स एक ऐसा शैतान है, इसे शैतान का भाई भी कहा जाता है, जो कि औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने से भी नहीं जाता। यानी शैतान कमतर है नफ्स से। एक और दलील जो भी इस बात को साबित करती है कि शैतान नफ्स से कमतर है, वो ये है कि शैतान को अपने काम कराने के लिए, अपने काम करने में उसे नफ्स की जरूरत पड़ती है। नफ्स की मदद के बगैर शैतान कोई काम नहीं कर सकता। जैसा कि फज़ल्लहु शैतान, शैतान ने उन्हें वर्गलाया। यहां एक नुक्ता मैं और वाज़ेह करता चलूं,
اس وقت تک شیطان نفس سے کام نہیں لے سکتا، اس کو مجبور نہیں کر سکتا جب تک کہ نفس خود گناہ کی طرف میلان ظاہر نہ کر دے، کیونکہ گناہ کی طرف میلان ظاہر کرنے کے لیے انسانی جسم میں صرف نفس ہی ایسی چیز ہے جو گناہ کی طرف گناہ کا طلبگار ہوتا ہے اور گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ جب وہ میلان ظاہر کرتا ہے تو اس میلان، نفس کا میلان ظاہر کرنا شیطان کے لیے موقع ہوتا ہے جب وہ اس کو دھکا دیتا ہے اور اس کو گناہ کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ جبکہ روح جس کا تعلق خدا تعالیٰ کی ذات سے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب کی کوئی چیز اس میں پھونکی اور وہ تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، وہ نیکی کی طرف رجحان پیدا کرتی ہے اور انسانی خدمت کی رجحان پیدا کرتی ہے، آپس میں میل ملاپ کا رجحان پیدا کرتی ہے، لیکن نفس فساد چاہتا ہے، زمینی ذائقوں کا خواہش مند ہے، زمینی لذتوں کا رسیہ ہے۔ مختلف آیات موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے کہ نفس سب سے بڑا دشمن ہے۔ قرآن شریف کی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اپنے قریب کے کافروں سے لڑو۔ یا ایھا الذین آمنو قاتلوا الذین یلونکم کفروا، یعنی اپنے قریب کے کافروں سے لڑو جن میں سب سے زیادہ قریب نفس ہے، اور نفس سے جہاد کو، نفس سے لڑائی کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے ہے کہ مقناطیس ہمیشہ لوہے کو کھینچتی ہے، اگر لوہا نہیں ہوگا تو مقناطیس کسے کھینچے گی؟ اسی طرح سے روح جو ہے وہ نیکی کا مرکہ ہے، اس کی دلچسپی نیکی کی طرف ہوتی ہے اور وہ نیکی کی طرف ہی کھینچ دی جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں دنیا کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نفس کی لذات سے بھر دیا، نفس کی خواہشات کے مطابق تیار کر دیا، لیکن خدا وحدہ لا شریک جو ہے وہ عادل ہے۔ وہ جانتا تھا کہ میں نے اس کو زمین میں بھیجنا ہے، جب میں نے اس کو زمین میں بھیجنا ہے تو وہاں زمینی لذات بھی ہوں گی، نفسانی خواہشات بھی ہوں گی جو جن کا یہ نفس رسیہ ہے۔ اب اسے یک طرفہ نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی والا عمل کیا اور اس میں نیکی کا رغبت پیدا کر دی۔ اب یہ انسان نفس اور روح کا مرکہ ہے، یعنی اس میں نفسی قوتیں پائی جاتی ہیں اور روحانیت کی قوتیں پائی جاتی ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ یہ دونوں قوتیں میں نے اس میں رکھ دی ہیں، لیکن اس کی ہدایت کے لیے کچھ انتظام بھی کرنا ہوگا، اس کی رہنمائی کے لیے بھی کوئی انتظام کرنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا لفظ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخصیت، ایسی شخصیت جو خدا تعالیٰ کے اعمال اس کی مرضی سے، اس کے اذن سے ان کو سر انجام دے گا، وہ خلیفہ ہوگا۔ اور خلیفے کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے مختلف کتب اس دنیا میں نازل کی، جن میں سے 4 بہت مشہور ہیں، اور آخر میں قرآن مجید جو سب انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا۔ اہرمن اور یزدان،
اگر ہم یہ کہیں کہ وہ لوگ نااہل تھے، نااہل نہیں تھے، سوچ محدود تھی، ایسا نہیں ہے۔ اگر ان کی سوچ بھی محدود ہوتی تو یہ دو لفظ اختیار نہ کرتے۔ انہوں نے صرف یزدان نیکی کی قوت، نیکی کا خدا، اور اہرمن برائی کا خدا دو حصوں میں بانٹ دیا، اگرچہ ان کی نیت ایسی نہیں تھی۔ ایک جملہ جو مسلمانوں میں رائج ہے، قرآن شریف میں موجود ہے، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی طاقت بھی اسی ذات باری ہی سے ملتی ہے، اسی وحدہ لا شریک ہی سے ملتی ہے، اس تمام جہانوں کے پالنے والے ہی سے ملتی ہے۔ یہ بھی جملہ ایک احتیاط کا ہے، اور اسی احتیاط کے تحت اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی طاقت یہ اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ اگر اس کو کھولا جائے تو اس کے اور معنی بھی نکلتے ہیں، لیکن احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جو کہ علیم و قدیر ہے، صاحب ارادہ ہے، صاحب قوت ہے، صاحب حیات ہے، اور اس نے یہ نظام سسٹم جو دنیاوی نظام ہے، یہ انبیاء کا سلسلہ ہے، یہ انسانوں کی تخلیق ہے، اس کائنات کی تخلیق ہے۔ اس کو کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں موجود ہے، کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے آدم کو پیدا کیا۔ یعنی آدم وہ شخصیت ہے جو خدا تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے، خدا تعالیٰ کی صفات کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اور جب ہمیں یہ جو صفات انسانوں میں پائی جاتی ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صفات اس خلیفے کی ہیں جو اصل مالک نے اسے ودیت کی ہیں، یعنی ان سب صفات کا مالک وہی ذات ہے، لیکن اس نے اپنے خلیفے کو منتقل کی ہے، اس کا اذن دیا ہے، اس کی اجازت دی ہے۔ اور یہ جو اہرمن اور یزدہ والی بات ہے، یہ اسلام سے پہلے لوگوں کا تھا، لیکن قرآن مجید نے اس بات کو بالکل کھول کر بیان کر دیا کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تم اپنی مرضی سے سوچ بھی نہیں سکتے، ان سوچوں کا مالک بھی وہی وحدہ لا شریک ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، دیکھیے قرآن مجید میں نفس کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور کچھ علماء کریم اسی تقسیم سے یہ بھی کہتے ہیں کہ نفس اور روح ایک ہی چیز ہے، لیکن محققین علماء جو ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ نفس اور ہے، روح اور ہے۔ روح نیکی کا مجسمہ ہے، نیکی کی طرف بلاتی ہے، نیکی کے خیالات پیدا کرتی ہے، اور نفس دنیاوی چیز ہے، زمینی چیز ہے، اس کی خوراک بھی زمینی ہے، اس کی لذات بھی زمینی ہے، اور یہی وہ مقام ہے، اور یہی وہ سفر ہے جو انسان نے طے کرنا ہوتا ہے، نفس اور روح کے مطالبات کو ساتھ لے کر۔ نفس کے مطالبات سے بچنا ہوتا ہے اور روح کے مطالبات پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ وحدہ لا شریک کا محبوب بن جاتا ہے، اس کا ولی بن جاتا ہے، اور یہی انبیاء کرام اور اولیاء کرام کا راستہ ہے۔ دنیاوی لذات انسان کو دھوکہ دینے کے لیے بہت ہیں، بہت کھینچتی ہیں، بہت ورگلاتی ہیں، لیکن
اگر انسان کی روحانی پاور مضبوط ہو تو وہ اس سے بچ جاتا ہے اور اپنی منزل پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین سامعین، نفس فنا ہونے کے لیے ہے اور روح ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جیسے عام طور پر اگر ایک آدمی فنا ہونے والی چیز کا سودا کرے اور ایک ہمیشہ رہنے والی چیز کا سودا کرے تو جو ہمیشہ رہنے والی چیز کا سودا کرے گا وہی فائدے میں رہے گا۔ یہاں بھی یہی بات ہے، دنیاوی لذات عارضی ہیں، یہ تخلیق شدہ کائنات ہے اور تخلیق شدہ کائنات نے آخر ختم ہونا ہے۔ روح کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے اور وہ سودا نہ ختم ہونے والا ہے، اس کے درجات بڑھتے رہتے ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا تھا کہ نفس اور روح دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ نفس کو اہرمن کہا گیا اور روح کو یزداں کہا گیا، یا نفس کی نسبت اہرمن سے کی گئی اور روح کی نسبت یزداں سے کی گئی، یعنی وہ اہرمن کو برائی کا خدا کہا گیا اور یزدان کو نیکی کا خدا کہا گیا۔ یہ لوگوں نے اپنی سوچ سے منتخب کیا، جیسا ان لوگوں نے سوچا سمجھا اور اس کے لیے اس کے دو نام رکھ دیے۔ لیکن خدا وحدہ لا شریک تنہا ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی صفات کسی اور میں نہیں ہو سکتی، یعنی اس کی صفات اپنی ازلی ابدی دائمی ہیں اور جو صفات دوسرے کو عطا ہوتی ہیں وہ عطائی ہوتی ہیں، وہ اپنے خلیفہ کو عطا کرتا ہے، کیونکہ انسان وحدہ لا شریک کا ہی خلیفہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ نفس کے مغالطے میں، نفس کے دھوکے میں آ کر اپنی راہ سے بھٹک جاتا ہے، جو بھٹک جاتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اس سے بچ جاتا ہے۔ یہاں ایک نقطہ مختصر سا میرے ذہن میں آئے، وہ میں بیان کر دوں۔ شیطان خود بخود کچھ نہیں کر سکتا جب تک وہ نفس کی مدد حاصل نہ کرے، اور نفس ایک ایسی چیز ہے جو شیطان کی مدد کے بغیر بہت سا نقصان کر سکتا ہے۔ جیسا کہ شروع میں نے سوال اٹھایا تھا، آدم کو شیطان نے ورگلایا اور شیطان کو کس نے ورگلا دیا؟ وہ اس کا اپنا نفس تھا، اور یہی بات اس قصے میں سے ہمیں ظاہر ہوتی ہے کہ نفس سب سے بڑا دشمن ہے اور اس کے خلاف لڑائی جہاد اکبر کہلاتی ہے۔ اپنے آپ کو اگر انسان سنبھال لے، اپنے نفس پر کنٹرول کر لے، اسے اپنی روح کے تابع کر لے، تو وہی قوت اس کے لیے کارآمد ہو جاتی ہے اور وہ ڈبل رفتار سے، تیز رفتاری سے نیکی کی طرف چل پڑتا ہے۔ لیکن اس کے لیے نفس کو قابو کرنا ضروری ہے، اس پر کنٹرول حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر نفس نے روح پر غلبہ پا لیا تو پھر تو گئے جہاں سے، کچھ بھی نہ بچا۔ معزز ناظرین سامعین، ایک بات مختصر سی، نفس کی امداد کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بنا دیا کہ وہ دونوں مل کر گناہ کی طرف راغب کرتے ہیں، اگرچہ اس میں نفس جو ہے جو زیادہ پاورفل ہے شیطان سے۔ کیا روح کی امداد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بنائی؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے روح کی امداد کے لیے بھی بہت کچھ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء، اولیاء، صلحاء کو روح کی امداد کے لیے بنایا اور وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت روح کی امداد کرتے رہیں گے۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ جس طرح نفس کی امداد کے لیے شیطان موجود ہے، اس لیے روح کی امداد کے لیے ہمیں ایک ہادی کی ضرورت ہے جو کہ ہماری روح کی امداد کرتا رہے اور ہمیں بتاتا رہے۔ انبیاء کرام بھی اسی لیے آئے۔ اب جب کہ انبیاء کرام
کا سلسلہ اختتام کو پہنچ چکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی جین ہیں، تو اب وہ مقام، وہ عہدہ، وہ کام اولیاء کرام کے سپرد ہوا، اور اولیاء کرام ہمارے روح کی رہنمائی کرتے ہیں اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے جاتے ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔